बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है। इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और यकीनी बनाएं, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावजू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें और अपने मुल्क की सलामती, अपने माशरे की बका के लिए भी दुआ किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग भी कहा जा सकता है उसे, और नहायत ही अहमियत का हामिल है कि जिस पर बात करना यकीनन हम सबकी ज़रूरत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के मकसद के हवाले से। ये जानेंगे कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। क्या हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान पाए हैं, पहचान पाए हैं? इस हवाले से हमें दीन इस्लाम की रोशनी में क्या तालीमात मिलती हैं, क्या पैगामात मिलते हैं और क्या अहकामात हैं जिन्हें फ़ॉलो करना हम सब के लिए लाजिम है। आज उनको भी हम हाईलाइट करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं जान पाए हैं, नहीं पहचान पाए हैं, तो फिर हमारे अंदर कैसे जुस्तजू पैदा हो कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जांचें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में कोई गौर व फिक्र करें और फिर हम गाइडलाइन जो है उसको भी हासिल करने की कोशिश करें। कौन करेगा हमारी रहनुमाई अगर हम अपने ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं? इस हवाले से भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। अगर आप इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे पहचानें और अगर पहचान पाए हैं तो फिर हमें क्या करना है, इन दोनों से रेलिवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनका तारुफ कराते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन जी उससे पहले हम मौसम की सूरत हाल देख लेते हैं और ये जानते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 44, मिनिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा असगर अस्करी साहब। खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं। मीर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान नात ख्वां हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे नसीम अहमद साहब, और आपसे ही गुजारिश करेंगे कि आप बाकायदा आगाज़ करें इस नशिस्त का, इस प्रोग्राम का हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह, हर लहज़ा हर दम अल्लाह। ओ मालिक
میں رہ کر بھی سب سے جدا، سب میں رہ کر بھی سب سے جدا، او روزی رساں کل عالم کا، روزی رساں کل عالم کا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کعبے کے نظارے کہتے ہیں، کعبے کے نظارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، شب پر یہ ستارے کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، ہنس ہنس کر وہ دکھ سہتے ہیں، ہنس ہنس کر وہ دکھ سہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور اب ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایک مسلمان کی مقصد زندگی کیا ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے جانیں گے، اور جاننے کے لیے ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں اس کا مفہوم بتائیں کہ آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس مقصد کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور ہمیشہ کی طرح بہت اہم موضوع ہے، جیسے ابتدا میں آپ نے بھی بات کی ہے کہ ایک بنیادی سوال جو ایک انسان کو اور پھر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے اس کو بنایا کس لیے ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، حکمت کیا ہے، چونکہ خداوند متعال کا کوئی بھی عمل اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ مقصد جو ہے سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ میرے عبد بن جائیں، میری عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو اصل مقصد جو ہے، جو غرض و غایت ہے انسان کی تخلیق کی، وہ یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کا مطیع بن جائے، خدا کا فرما بردار بن جائے، اور خدا نے جو اس کو ایک زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا ہے اسلام کی شکل میں، اس نظام کے مکمل جو قوانین ہیں اس کا فالوور بن جائے، تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق فرمایا ہے، اور سورہ ملک میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ خدا نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو اس لیے خلق فرمایا تاکہ یہ دیکھے کہ تم انسانوں میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ زیادہ اکثر عمل کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کوانٹٹی کی بات نہیں ہے بلکہ کوالٹی کی بات ہے۔ لہذا خدا نے یہ جاننا چاہتا ہے خدا کہ تم میں سے خالص عمل کس کا ہے، تھوڑا ہو لیکن اللہ کے لیے ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے اس زیادہ عمل سے کہ جس میں کثرت ہو لیکن خدا نہ ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، تو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو ایک بنیادی سوال جو ایک مسلمان کو، ایک انسان کو جاننا چاہیے، بلکہ ایک حدیث شریف جو مجھے یاد آ رہی ہے جس میں فرمایا گیا کہ رحم اللہ من علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحم کرے ایسے شخص پر جو 3 سوالوں کے جوابات کو جان لیتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور اس کی منزل کیا ہے، اس کا یہ سفر کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ چیزیں اگر وہ سمجھ لے تو پھر میرے خیال میں اس کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی اور وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار پائے گا۔ بجا فرمایا آپ نے۔ میر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی آپ کا بھی، ادارے کا بھی۔ یقیناً جس طریقے سے آغا صاحب نے آغاز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات کے طور پر متعارف کرایا اور اس کو فضیلت بخشی ہے۔ جب ہر ایک چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کی دنیا میں کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے، تو پھر اس کائنات کا دولہ اور اشرف المخلوقات انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اب مقصد میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، تو نائب وہی کچھ کرتا ہے جو اسے صاحب منصب تفویض کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے تو انسان نے زمین میں نیابت کا حق ادا کرنا ہے، یعنی اس طریقے سے اس نے اپنا سیرت و کردار اور ذمہ داریاں اور تعلقات نبھانے ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ، یعنی رحم کا معاملہ، پرورش کا معاملہ، ان کا خیال رکھنے کا، ان کی امن سلامتی سیکیورٹی کا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے لیے پسند ہے، اب اس میں انسان بھی ہے اور غیر انسان بھی شامل ہے، تو انسان اللہ کی نیابت میں مخلوقات کے ساتھ ویسا معاملہ کرے، باقیوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جو وہ اپنے لیے اللہ سے توقع کرتا ہے۔ اس کا یہ ایک موٹی بات تو یہ ہے۔ دوسرا جو آغا صاحب نے بات کی کہ مقصد زندگی کو قرآن مجید کی سورہ ذاریات میں بیان فرمایا، وہاں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب عبادت اور بندگی کیا چیز ہے، اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ایک چیز سامنے، کئی اس کی تعریفیں سامنے آتی ہیں علماء کی، مفسرین کی، اس میں سے ایک جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرمان برداری اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کا نام یہ عبادت ہے۔ خوبصورت بات، اسی کو کنٹینیو کریں گے ہم، آپ سے ہی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ایک انسان کے، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں، اور جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس نے بہت اچھے سے اس مفہوم کو واضح کیا، میں اسی کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ اور آغا صاحب جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اسپیشلی یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے مسلمان کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی آج کے نوجوان کی بات کرتے ہیں، وہ تو ان تمام تر چیزوں سے غافل ہے، اسے نہیں پتا اسے کیوں بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ اسے تو لگتا ہے کہ شاید وہ انجوائمنٹ کے لیے آیا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ یہاں سے چلا جائے گا، کیا، کیوں، کیسے، یہ کانسیپٹ وہ بھول چکا ہے۔ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ دیکھیے اس وقت جو ہماری جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے جس کی آپ نے بات کی ہے، بنیادی طور پہ تو
ہمارا جو نظام تعلیم ہے، جو ہمارا نصاب ہے، اس میں یہ چیزیں پہلے دن سے بچے کو اور نوجوان کے ذہن میں ڈال دی جانی چاہیے تھیں کہ اس زندگی میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو زندگی کا ایک سفر ہے، یہ سفر کہاں تک جائے گا اور اس سفر سے کیا ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو وہاں پر ایک تو کمی ہے جس کی وجہ سے اویئرنیس نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو برعکس ہے، نظام تعلیم جو ہے ہمارا، وہ بچہ جب ڈگری لیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے اچھی جاب کہیں مجھے مل جائے جہاں سے میں اچھی اپنی جو ہے وہ کمائی کر سکوں۔ لیکن وہ جو ایک روحانی اور معنویت کا تصور ہے جو پیغمبر کرام اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے، رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ ایک ہی مقصد ہے کہ میں لوگوں کے جو اخلاق کی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، ان کا ارتقاء کروں، ان کو معراج تک لے جاؤں۔ تو اصل انسان آیا تھا اس دنیا میں وہ اخلاقی بلندیوں کا جو سفر ہے اس کی معراج کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں کہیں پر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہے اور تعلیم میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت ہی دور ہے ایک جوان کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس نے ذہن میں یہی سمجھا ہوا ہے کہ میں نے بس مطلب پڑھنا ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کہیں اچھی جاب مجھے مل جائے، کمانا ہے میں نے، اور زندگی میں ہم کیسے بہتر کمائی کر سکتے ہیں، ساری دوڑ جو ہے وہ اسی مادیت کی طرف ہے۔ لیکن وہ جو ایک روحانی جیسے امیر اشتیاق قادری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں وہ تو اللہ کا خلیفہ اور نائب اور جانشین بن کر آیا ہے، اور اس کی تو زندگی کا ہدف اور مقصد خدا کا قرب ہونا چاہیے، خدا کی رضا ہونی چاہیے، خدا کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اور عبادت کی جو ہم نے بات کی ہے تو عبادت سے مراد بھی قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھا رہے، نہیں، عبادت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آفس میں اگر ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے ملک کی خدمت کروں، قوم کی خدمت کروں، انسانیت کی خدمت کروں، تو یہی عبادت ہے۔ اور لہذا یہ جو عبادت کا تصور ہم نے محدود کر دیا ہے کہ بس 5 گانا نماز کے اندر یہ عبادت ہے، نہیں، یہ ایک پہلو ہے عبادت کا، ورنہ ہر جگہ ہر انسان جہاں وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے، اگر اس کو خالصتاً خدا کے لیے اس نیت خالص کر لے اور خدمت کے جذبے سے وہاں کام کرے تو یہی اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ نظام تعلیم کو ڈیزائن کیا جائے ایسا تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو بنیادی جو زندگی کا مقصد ہے اس سے آگاہی دی جائے، آگاہی دی جائے اور وہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جیسے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مزید اپنی ذمہ داریوں کو کیسے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو اس بریک کے بعد۔ مددگار تسی ہو، غم کھاتی ہوئی جان دے، غم خار تسی ہو، جس پاروں دل زندہ او چاہت ہے تو ساڑی، جس وچ اسی وسنے او سنسار تسی ہو، اور گل بات کوئی مینوں بنا نات نہ سوجے، گل بات کوئی نات نہ سوجے،
جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین گفتگو کی جانب بڑھیں گے. میر صاحب جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے آغا صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ آج کا انسان کیوں غافل ہے اپنی مقصد زندگی کے حوالے سے، وہیں دوسری جانب جس بیسک کمپوننٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ بیسک مقصد ہے عبادت کرنا، اس عبادت کے حوالے سے بھی ہم جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. کیوں کرنی ہے عبادت، کس طرح سے کرنی ہے اور کس نے کرنی ہے؟ اب تو یہ بھی سوال جو ہے وہ بہت تیزی سے پروموٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے کہاں سے جو ہے یہ غفلت کا سلسلہ چلا اور کہاں فلاز آئے؟ دیکھیے اصل میں ہم نے دین اسلام کو صرف چند ایک اعمال کے مجموعے کے طور پہ سمجھا ہے، اس کی جامعیت کو کبھی پرکھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے اور اس طرف دھیان نہیں گیا. اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف جب ہم اس کو کہتے ہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہماری پیدائش سے وفات اور بلکہ بعد از وفات تک کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. اسلام ہر ایک چیز کے معاملے میں رہنمائی مہیا کرتا ہے. یقیناً. میر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں، واپس آپ کی جانب بھی آئیں گے. مسز صوفی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم مسز صوفی. وعلیکم السلام. بیٹا جی بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. یا جیسے اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آپ کے اسپیکر نے بھی بڑی اچھی بات کی اخلاقیات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے کریٹ ہی انسان کو اسی لیے کیا کہ سب سے پہلے تو اس کی قلب میں سوز ہو، اس کو احساس ہو، اور پھر اس کے بعد بیٹا فری ول بھی. یہ ایک بہت بڑا پریویلیج ہے. اس فری ول کو یوز کرتے ہوئے انسان صراط مستقیم سیدھے راستے پر آ جائے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے فیک نہ کرے اور اپنے رب کو پہچان جائے. اس میں سب سے زیادہ ضرورت یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. اور ہم موسٹلی فیک کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل روح احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا ہے. اور اس چیز کو اچیو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان جو ہے وہ صحیح طور پر دنیاوی تقاضے بھی پورا کر سکتا ہے، احساس ذمہ داری کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ درد دلی رکھتے ہوئے، اور اپنے رب کے حضور بھی وداؤٹ ہپوکریسی. ادروائز اٹ میکس اس منافق. ہم عبادات ضرور کرتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اس سے ہمیں درد دلی یا رحم دلی ملے، ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح مسز صوفی، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. کنٹینیو کریں گے ہم ڈسکشن کو میر صاحب سے. جی میر صاحب. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین کی روشنی عطا فرمائی، جو نظام عطا کیا ہے، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر تمام ہماری زندگی کے نشیب و فراز کے لیے رہنمائی موجود ہے. ضرورت استفادہ کرنے کی ہے، اس طرف غور اور توجہ کرنے کی ہے. اس کے مختلف میرے خیال میں مراحل ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابتدائی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں باپ کے پاس اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی کسی سمت ان کی جو ہے نا بنیاد کو اچھی رکھ سکیں، اور ان کو کوئی سمت دے سکیں کہ انہوں نے دنیا میں کیسے جینا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد ہے کوئی. پھر اس کے بعد ہمارے مسلم معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر بچہ مسجد کے پلیٹ فارم سے بھی گزرتا ہے اور دینی یا تعلیمی اداروں کے پلیٹ فارم سے بھی، یعنی جو ہمارے اسکولز ہیں، مروجہ تعلیم ہے، اس سے بھی. وہاں کے جو ہمارے اساتذہ ہیں ابتدائی پرائمری لیول کے، خواہ وہ مسجد ہے، مکتب ہے یا اسکول ہے، ان کے پاس بھی مقصدیت نہیں ہے. ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو کچھ اہداف دینے کی ضرورت ہے، کچھ گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں تک آپ نے لے کے آنا ہے. پھر وہ بات جو آغا صاحب نے فرمائی کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر بھی سرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بے ہنگم طریقے سے ہم بڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں. کسی ایک چیز کا کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ شہرہ زیادہ ہے تو اسی سبجیکٹ کو پکڑ لیا اور سارے بھاگ پڑے. ایک زمانے میں میڈیکل کی طرف، ایک زمانے میں کمپیوٹر کی طرف. نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ کوئی گول سیٹ ہوئے ہدف کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے. کیوں نہیں ہے؟ آپ اسے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، یہ وعدہ ہے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
जी नाज़रीन, हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को जानना क्यों ज़रूरी है और आज का इंसान, आज का नौजवान, आज का मुसलमान किस तरह से अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचान सकता है, जान सकता है, इस हवाले से बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। हमने कहा था ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मीर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। और जैसे कि बात हो रही थी आज के नौजवान के हवाले से कि निसाब तालीम के ज़रिए भी उसे बताया जा सकता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ना ही हमारी तरबियत में इस चीज़ को इंडोर्स किया जा रहा है और ना ही तालीमी लिहाज से हमें ये अवेयरनेस दी जा रही है। तो इसका फिर मीर साहब हल क्या है आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ जी, वो इन शॉर्ट ये कि वो जो इबादत का हमने आयत मुबारक मैंने भी आगा साहब ने भी कोट की, उसी को फोकस करते हुए इबादत बड़े वसी मानी रखती है। यानी जो काम भी हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करेंगे ना, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो दीन इस्लाम को अपने लिए ज़ाब्ता, कानून और दस्तूर समझते हुए जो हमने कोड ऑफ लाइफ की उससे बाहर नहीं है हम, तो उन्हीं खतूत के अंदर हैं। उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर उसकी तालीमात को, जैसे खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला की बात हुई कि हम जांचना और ये देखना चाहते हैं कि कौन तुम में से है जो अच्छा अमल करेगा। फिर जहाँ इंसान के असफल साफिलीन की तरफ सफ़र की बात की तो उधर भी आमाल सालिहा को, अच्छी सीरत को उससे इस्तिस्ना दी। इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखें तो नतीजा ये निकलता है कि इबादत भी अल्लाह ताला की यही है और मकसद ज़िंदगी भी यही है कि हम उन खतूत पे आ जाएं जो दूसरों के लिए, मुआशरे के लिए मुफीद हों। अब उस फ़ायदे का इदराक होने के लिए भी हमारा दीन के दामन से वाबस्ता होना ज़रूरी है। तो हमारा दीन ही निजात का, कामयाबी का और हमारी बका और अज़मत रफ्ता की बहाली का ज़रिया है। उसको अपनाते हुए, उसको अपना निसाब ज़िंदगी बनाते हुए घर की तरबियत, हमारे मकतब मदरसा की तरबियत और हमारे तालीमी इदारों की तरबियत के लिए कुछ करिकुलम, कुछ ऐसा निसाब मुरतब करना चाहिए जिसके ज़रिए से मुआशरे के अंदर से जो ये अखलाकी तौर पर जो ख़राबियाँ हैं उनका भी ख़ात्मा किया जा सके और बेहतरी की जो सूरतें हैं उनको भी लाया जा सके। उसमें एक बुनियादी किरदार रियासत का है। रियासत को और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें अपना किरदार समझते हुए अच्छाई को, नेकी को, अमदाद बाहमी को और दूसरों के लिए जज्बा इसारो कुर्बानी के इन जज्बात को परवान चढ़ाना चाहिए। और उनके जज्बात के परवान चढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले अपने आप को पेश करना होगा। एक घर के अंदर माँ और बाप अपने छोटे बच्चों के सामने बैठकर, या कोई भी सीनियर अपने जूनियर्स के सामने, कोई उस्ताद अपने शागिर्दों के सामने बैठकर जब दूसरे की किरदार कुशी करेगा, जब दूसरे के लिए बुरा सोचेगा, उसकी कामयाबी पे हसद की बात करेगा, जलन की बात करेगा, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं वो उससे क्या असर लेंगे? यकीनन उनकी वहीं से वो सफ़र और उनकी समत गलत हो जाती है। तो समत दुरुस्त करने के लिए हमें अपने किरदार की, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जिंदगी को हमारे लिए नमूना बनाया, तो आपने उस नमूने को प्रूव किया, अपने आप को उस कामिल और अकमल शख्सियत के तौर पे। जब लोगों ने तौहीद के ऊपर एतराज़ किया कि हम एक खुदा को कैसे माने, हम सैकड़ों खुदाओं को छोड़कर, तो दलील दीजिए एक खुदा के हक होने की। तो कुरान मजीद की ज़ुबानी अल्लाह पाक ने यही कहलवाया अपने नबी से कि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, मैं तुम्हारे दरमियान ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजार चुका हूँ, वो तुम्हारे लिए नमूना काफ़ी है, उसमें देखो मेरी ज़िंदगी में कोई झूल नहीं। तो हमें अपने किरदार और अखलाक के ज़रिए से पहले अपने अहदाफ को, जिनको हम सेट कर रहे हैं, जिनके ऊपर अपनी औलाद या अपने फॉलोअर्स को लाना चाहते हैं, पहले वो साबित करना चाहिए और फिर उन्हें मकसदियत एक दें। यानी कि आप दूसरों के बेहतरी, जो मैंने कहा था खिलाफत की मिसाल आपको दी थी, नियाबत की, तो अगर हम ये सोचें कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के लिए क्या चाहता है तो हम भी वही कुछ करने लग जाएं क्योंकि हम उसके नायब हैं। दूसरा ये कि हम अल्लाह से अपने लिए क्या चाहते हैं, वही अपने दूसरों के लिए अपनी ज़ात से देने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माशरे के अंदर एक मुस्बत तब्दीली भी आएगी। यही मकसद ज़िंदगी है कि हम आसानियाँ पैदा करने वाले बन जाएं और मुश्किलात को दूर करने वाले। बहुत खूबसूरत बात आगा साहब, क्योंकि हमने मीर साहब से भी सजेशन ही लिया था कि हमने क्या करना है, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरा आपसे भी यही गुजारिश होगी कि आप भी हमें इस हवाले से बता दीजिए कि हमने क्या करना है, किस तरह से अपने मकसद ज़िंदगी को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। और फिर हम जानते बहुत कुछ हैं,
سمجھتے بہت کچھ ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی نہیں بنا پاتے. تو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ کے لیے کیا جو ہے وہ ہم آسانیاں لے سکتے ہیں اپنے لیے، اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ ہی سے جانیں گے. ایک بریک کی جانب چونکہ مجھے ابھی بڑھنا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو میں بریک پہ چلی جاؤں، واپس آتے ہیں، آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آغا صاحب ہمیں اس حوالے سے کیا بتائیں گے. باقی سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے آج کے پروگرام کے لاسٹ سیشن ہے، جس میں ہمیشہ کی طرح ہم کچھ میسیجز لیں گے اپنے مہمانوں سے. آغا صاحب، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تو مختصراً اپنے پیغام میں یہ کوٹ کر دیجئے کہ کیا کرنا ہے ہمیں، کس طرح سے اپنی زندگی کے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا ہے. دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ بھی امپلیمنٹیشن کا ہے، جو آپ نے بات کی ہے کہ قوانین بن جاتے ہیں. اسلام جیسا، قرآن کا ایک آئین خوبصورت انسانیت کا جو منشور ہے، آئین ہے، موجود ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے ذمہ دار دو طبقے ہیں. ایک ریاست ذمہ دار ہے، اور دوسرا جو علماء دین ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ دونوں طبقات اپنے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دینے لگ جائیں، ریاستی ادارے بھی، کہ کردار کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، سلیبس کی بات کرتے ہیں، پھر انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جائے کہ وہاں اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، انسانی ویلیوز جو ہیں اس کی بات ہونی چاہیے، کردار کی تعمیر کی بات ہونی چاہیے. اور ادھر سے بھی محراب و منبر سے جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بتایا جائے کہ نماز اصل میں عبادت جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے، ورنہ تو اللہ کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. 6000 سال شیطان نے اللہ کی عبادت کی، 6000 سال عبادت کرنے کے بعد بھی وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ الہی ہو گیا، اور تکبر کے نتیجے میں وہ شیطان بھی خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا. تو یعنی وہ عبادت خالی سجدے کرنا، رکوع کرنا، نماز جو ہم نے جو عبادت کا ایک محدود تصور کر لیا ہے وہ کافی نہیں. اصل وہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو اس سے، اور وہ درد پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے میں اس عبادت کے نتیجے میں اللہ سے بھی پیار ہو، اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہو. یہ محبت، یہ اصل عبادت ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے خدا، یعنی اس کے نتیجے میں پھر حقوق اللہ کو بھی ادا کیا جائے اور حقوق الناس کو بھی ادا کیا جائے. وہ جذبہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو پھر تو حقیقی عبادت ہے. اور اگر میں صرف اپنے مفادات تک ہی، وہاں تک ہی میں محدود ہوں، اور میں بڑا نمازی ہوں اور میرے ہمسائے میں جو بھوکا پیاسا وہ مر رہا ہے اور مجھے اس کی احساس بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ عبادت اور نماز نہیں ہے، وہ مطلوب عبادت نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے. تو میرے خیال میں اس تصور عبادت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کی جو جامعیت ہے وہ والا پہلو جو ہے اس کی آگاہی کی ضرورت ہے. اور دو طبقے جیسے میں نے کہا، ریاستی ادارے ذمہ دار ہیں، اور دوسرا علماء محراب و منبر سے ان اخلاقی اقدار جو ہے اس پر بات کریں. بہت خوبصورت بات. اشتیاق صاحب، آپ سے گزارش مختصراً ایک لائن میں ایک پیغام دے دیں. جی، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی دین کو اپنا نصاب قرار دیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پرائمری سے، ابتدائی کلاسز سے نصاب کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. اس کے بڑے روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں شخصیت پر، اور ایک ڈائریکشن طے ہوتی ہے، اور اس سے انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں کا اور ہماری سوچوں کا رخ اس طرف جائے گا. بہرحال ایک مفید انسان، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو اور بہتر ہو. اس کی ہمیں اپنی زندگیوں میں اور اپنی سوچوں میں اس کو جگہ دینے کی اور اسے اپنا مقصد بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنی بھی آج اچھی خوبصورت گفتگو یہاں پہ ہوئی، ان تمام باتوں کو ہم عمل کر سکیں ان پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا سکیں. اسی کے ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے چاہیں گے اجازت جاتے جاتے نسیم احمد صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ سر عنوان
نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا